Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 27 of the operating systems course. I hope you're all doing great. पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने डेडलॉक्स की बात शुरू की थी कि डेडलॉक्स कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होते हैं, उनको करेक्टराइज कर लिया था और कई और बातें की थी. कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी डेडलॉक्स की इन आवर डेली लाइव्स और कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड. इसी बात को आगे हम बढ़ाएंगे. आज देखेंगे कि डेडलॉक को किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं और इन पर्टिकुलर एक टेक्निक देखेंगे डेडलॉक हैंडलिंग की. वक्त हुआ तो दूसरी एक टेक्निक को भी शुरू कर देंगे, लेकिन वो बात सारी करने से पहले एज यूजुअल लेट्स लुक एट द एजेंडा फॉर टुडे. अच्छा, आज के एजेंडे में एज ऑलवेज हम अपना पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे पहले, फिर देखेंगे डेडलॉक को हैंडल कैसे कर सकते हैं, कि जब कंप्यूटर सिस्टम में डेडलॉक्स होंगे या होते हैं तो किस तरह उनको हैंडल करेंगे. डेडलॉक प्रिवेंशन एक टेक्निक है डेडलॉक्स को हैंडल करने की, उसको हम देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह. और फिर एक और टेक्निक देख लेंगे डेडलॉक अवॉइडेंस की. आई एम श्योर कि हमें वक्त नहीं होगा कि इसको पूरी तरह देख लें, लेकिन इसको इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन शुरू कर देंगे और उसके बाद रिकैप कर लेंगे लेक्चर का. अच्छा, लेक्चर 26 का ज़रा रिव्यू कर लें. लेक्चर 26 में हमने सबसे पहले बात की थी डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम का सलूशन मॉनिटर्स के अंदर, कि मॉनिटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके मॉनिटर का कंस्ट्रक्ट यूज़ करके किस तरह डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम का सलूशन हम कोड कर सकते हैं. तो उसको हमने डिटेल में देख लिया था. आई डोंट वांट टू गो इनटू इट अगेन, क्योंकि काफ़ी वक्त हमने पहले इस पर लगा लिया था. प्लस आई डोंट हैव द कोड इन फ्रंट ऑफ मी, और it doesn't make much sense to discuss it again without having a look at the code. अच्छा, but you look at it again, and if you have any questions let me know. उसके बाद हमने बात शुरू की कि डेडलॉक्स कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होते हैं. कुछ एग्जांपल्स उसकी देखी थी. इन पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल दी थी फ्रॉम डेली लाइफ, सच एज कि जब ट्रैफिक में डेडलॉक्स हो सकते हैं. उसमें यह था कि अगर वन वे क्रॉसिंग ब्रिज हो और प्रॉपरली कंट्रोल ना की जाए ट्रैफिक, तो हो सकता है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाएं और आमने सामने खड़ी हो जाएं. दैट विल बी ए टिपिकल डेडलॉक सिचुएशन. फिर ये एग्जांपल दी थी कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रोसेसेस हों और हमारे पास दो टेप ड्राइव्स हों, फॉर एग्जांपल टेप ड्राइव्स वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ अ रिसोर्स टाइप, और दोनों प्रोसेसेस को दोनों टेप ड्राइव्स चाहिए इन ऑर्डर टू डू देयर वर्क. और वो काम जो उनका ये हो सकता है कि एक टेप ड्राइव से एक फाइल लेनी है या कोई फाइल्स लेनी है और उनको कॉपी करना है दूसरी टेप ड्राइव पे. तो डेडलॉक की एक सिचुएशन ये हो सकती है कि एक प्रोसेस के पास एक टेप ड्राइव हो, दूसरा दूसरी टेप ड्राइव को एक्सेस कर ले, और अब दोनों दूसरी टेप ड्राइव के लिए वेट कर रहे हैं. तो ये एक और टिपिकल डेडलॉक की सिचुएशन है इन कंप्यूटर सिस्टम्स के. दो रिसोर्सेज चाहिए किसी प्रोसेस को. एक रिसोर्स एक प्रोसेस के पास है, दूसरा दूसरे प्रोसेस के पास है, और वो दोनों उस रिसोर्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जो दूसरा प्रोसेस अभी उसके द अदर प्रोसेस इज होल्डिंग ऑन टू, एंड अ प्रोसेस वांट्स द अदर प्रोसेस टू रिलीज दैट रिसोर्स. अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि एक और एग्जांपल जिसमें दो प्रोसेसेस हैं, और हमने सेमाफोर्स की बात डिटेल में की थी इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स. तो मैंने एग्जांपल एक वहाँ भी दी थी कि दो प्रोसेसेस हैं, से P0 P1, और दो सेमाफोर्स हैं, से A एंड B, और दोनों प्रोसेसेस को दोनों सेमाफोर्स की ज़रूरत है. और सिचुएशन ये हो सकती है इफ़ द प्रोसेस कोड्स आर नॉट रिटन प्रॉपरली, कि प्रोसेस 0 के पास सेमाफोर A है, प्रोसेस 1 के पास सेमाफोर B है, और 0 सेमाफोर B के लिए इंतज़ार कर रहा है और 1 सेमाफोर A के लिए इंतज़ार कर रहा है. और वो दोनों इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि जब तक सेमाफोर B जो है वो प्रोसेस 0 को नहीं मिलता, वो A सेमाफोर को नहीं रिलीज़ करेगा. और जब तक प्रोसेस प्रोसेस 1 को सेमाफोर A नहीं मिलता, तो वो सेमाफोर B को रिलीज़ नहीं करेगा. तो दोनों इन्फिनिट वेट में आ जाएंगे. अनदर टिपिकल डेडलॉक सिचुएशन. उसके बाद हमने बात की कि डेडलॉक्स को करेक्टराइज कैसे किया जा सकता है. तो इस सिलसिले में मैंने बात की कि 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर अ डेडलॉक टू अकर,
اور وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ وہ کنڈیشنز ہیں نمبر 1 میوچل ایکسکلوژن، دوسری ہے ہولڈ اینڈ ویٹ، تیسری ہے نو پری ایمپشن، اور چوتھی ہے سرکولر ویٹ. میوچل ایکسکلوژن کا کیا مطلب؟ واٹ ڈز دس کنڈیشن مین؟ ریمبر آل دیز 4 کنڈیشنز مسٹ ہولڈ ٹرو فار اے ڈیڈ لاک ٹو بی پریزنٹ ان اے سسٹم. تو میوچل ایکسکلوژن کا کیا مطلب ہے کہ جو سسٹم میں ریسورسز ہیں، جو پروسیسز انوالوڈ ان اے ڈیڈ لاک، دے آر یوزنگ دیز ریسورسز میوچلی ایکسکلوسively. یعنی اگر ایک پروسیس کے پاس ریسورس R1 ہے تو دوسرے پروسیس کسی کے ساتھ یہ ریسورس شیئر نہیں کر سکتا. سو دس از ون آف دا نیسسری کنڈیشنز. دوسری کنڈیشن ہے ہولڈ اینڈ ویٹ، کہ پروسیسز انوالوڈ ان اے ڈیڈ لاک they are holding on to some resources and they have requested some more resources. So this is the second condition. Third condition is that no preemption. یعنی اگر کوئی پروسیسز ڈیڈ لاک میں انوالو ہیں تو کچھ ریسورسز ان کے پاس ہوں گے اور کچھ وہ ریسورسز کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس صورت میں نو پریمپشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی پروسیس سے ہم ریسورسز لے نہیں سکتے. Right? So we can't take away the resources from a process which is holding on to those resources. تو یہ ہوگی نو پریمپشن کی، کہ ریسورسز کو پریمپٹ نہیں کیا جا سکتا. چوتھی کنڈیشن ہے سرکولر ویٹ کی، کہ جو پروسیسز کسی ڈیڈ لاک میں انوالو ہوتے ہیں تو دے آر ویٹنگ فار ایچ ادر ان اے سرکولر فیشن. یعنی فار ایگزامپل اگر 3 پروسیسز ہوں P0 P1 اور P2 انوالو ان اے ڈیڈ لاک، تو یہ صورت ہوگی کہ P0 کے پاس کچھ ریسورسز ہیں اور وہ اس کو کچھ ریسورسز کی ضرورت ہے جو P1 کے پاس ہیں. فار ایگزامپل تو P0 از ویٹنگ فار P1، اور وہ ویٹ کس لیے ہے کہ P1 اپنا کوئی ریسورس چھوڑ دے، ٹھیک ہے، جو کہ P0 کو چاہیے اس وقت. اچھا، اسی طرح P1 کے پاس کچھ ریسورسز ہیں اور وہ کچھ ریسورسز کا ویٹ کر رہا ہے جو کہ P2 کے پاس ہیں. So P1 is holding on to some resources and it is waiting for some resources which are being held by P2. In other words, P1 is waiting for an event which can be caused by P2. So P0 P1 کے لیے ویٹ کر رہا ہے، P1 P2 کے لیے ویٹ کر رہا ہے. اسی طرح for this deadlock to be present in a system involving these three processes, P2 کے پاس کچھ ریسورسز ہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ P0 کے پاس کچھ ریسورسز ہیں، ان میں سے کچھ وہ ریلیز کر دے تاکہ P2 وہ یوز کر لیں. سو دس از دا سرکولر ویٹ کنڈیشن. تو یہ چاروں کنڈیشنز کو ہونا ضروری ہے فار اے ڈیڈ لاک ٹو بی پریزنٹ ان اے سسٹم. اچھا، یہ تو ہوگی کہ ڈیڈ لاک کو کریکٹرائز کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے بات شروع کی ایک ماڈل کرنے کی سسٹم میں ڈیڈ لاک کو، اور وہ ماڈل ہم نے کیا بائی یوزنگ اے ریسورس ایلوکیشن گراف. تو ریسورس ایلوکیشن گراف کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے کہا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ 4 چیزیں. ہمارے پاس ایک ہوتا ہے سیٹ آف پروسیسز. ریمبر، لیٹ می ریسائٹ، کسی بھی گراف میں آپ کو سیٹ آف ورٹیسز ہونے چاہیے آپ کے پاس اور سیٹ آف ایجز. تو سیٹ آف ورٹیسز جو ہیں ان دا ریسورس ایلوکیشن گراف وہ ہیں سیٹ آف پروسیسز اور سیٹ آف ریسورس ٹائپس. اور ایجز کس قسم کی ہیں؟ ایک ہے ریکویسٹ ایج، کہ ایک پروسیس نے ایک ریسورس کے لیے ریکویسٹ دی ہے. دوسرا ہے اسائنمنٹ ایج، کہ ایک ریسورس ایک پروسیس کو اسائن کر دیا گیا. تو اس میں ہم نے تیسری ایک اور بات کی کہ ریسورس ٹائپس جو ہیں وہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، کہ ریسورسز جن کے سنگل انسٹنسز ہوں یا ریسورسز جن کے ملٹیپل انسٹنسز ہوں. سو ویل ٹاک اباؤٹ، اینڈ وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ لاسٹ ٹائم، ویل کنٹینیو ٹو یوز دیز ٹرمز، کہ ریسورسز ود سنگل انسٹنسز اینڈ ریسورسز ود ملٹیپل انسٹنسز. انسٹنس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک ریسورس ٹائپ ہے تو اس ریسورس ٹائپ کے کتنے اس طرح کے ریسورسز ہیں ہمارے پاس. سو فار ایگزامپل اگر ریسورس ٹائپ ہو جائے سے بائنری سیمافور، تو کتنے بائنری سیمافورس ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آئیڈینٹیکل ہونے چاہیے. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈسک ڈرائیو ایک ریسورس ٹائپ ہے،
تو کتنی ڈسک ڈرائیوز ہیں آف دا سیم ٹائپ کہ اتنی ان کی کیپیسٹی ہو, اتنی ان کی روٹیشنز پر سیکنڈ ہو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے. سو ہم نے بات کی ریسورس ایلوکیشن گراف کی کہ جس میں سیٹ آف پروسیسز ہوتے ہیں, سیٹ آف ریسورس ٹائپس ہوتی ہیں وتھ سنگل اور ملٹیپل انسٹنسز, اسائنمنٹ ایج ہوتی ہے اور ریکویسٹ ایج ہوتی ہے. اچھا, ریسورس ایلوکیشن گراف کو ہم ماڈل جب کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں ٹو ماڈل اے سسٹم, تو اس کا ڈیڈ لاک سے کیا تعلق ہے؟ ڈیڈ لاک سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ہم نے یہ فیکٹس کو لاسٹ ٹائم مینشن کیا تھا کہ اگر ایک ریسورس ایلوکیشن گراف میں سائیکل ہو اور ریسورس ٹائپس کے سنگل انسٹنسز ہوں, دین دیٹ امپلائز دا سسٹم از انوالوڈ ان ڈیڈ لاک. ٹھیک ہے. سو اف دیر از اے ریسورس ایلوکیشن گراف انوالونگ ریسورس ٹائپس ود سنگل انسٹنسز, تو سائیکل اس ریسورس ایلوکیشن گراف میں گارنٹی کرتا ہے کہ دیر از اے ڈیڈ لاک. اچھا, اگر سائیکل ہو لیکن ملٹیپل انسٹنسز ہوں ریسورس ٹائپس کے اس ریسورس ایلوکیشن گراف میں, تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ شاید ڈیڈ لاک ہو یا ہو سکتا ہے ڈیڈ لاک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم نے کی تھی بفور وی رین آؤٹ آف ٹائم ان دا لاسٹ لیکچر. ویل کنٹینیو ود دس. تو اگلا ٹاپک جو ہوگا وہ ہے کہ ڈیڈ لاک کو ہینڈل کس طرح کیا جا سکتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائڈ دین. اچھا, ڈیڈ لاک ہینڈلنگ میں یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو جسٹ انشور دیٹ دا سسٹم, ایک بات یہ کر سکتے ہیں کہ انشور دیٹ دا سسٹم ول نیور انٹر اے ڈیڈ لاک اسٹیٹ. ٹھیک ہے. یعنی ڈونٹ لیٹ دا ڈیڈ لاک اکر ان اے سسٹم. دس از ون وے ٹو ہینڈل ڈیڈ لاکس. دوسرا یہ ہے کہ الاؤ دا سسٹم ٹو انٹر ڈیڈ لاک اسٹیٹ اینڈ دین ریکور فرام اے ڈیڈ لاک. یعنی ڈیڈ لاک کو ہونے دیں آپ, اینڈ دین کیپ ڈیٹیکٹنگ فار ڈیڈ لاکس ان اے سسٹم, کیپ رننگ سم ایلگودم periodically perhaps in the operating system to see whether there is a deadlock in the system, اور اگر ڈیڈ لاک ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو دین برنگ دا سسٹم آؤٹ آف ڈیڈ لاک. یہ دوسرا طریقہ ہے ہمارا. تیسرا یہ ہے کہ اگنور دیٹ دا ڈیڈ لاک پرابلم آل ٹوگیدر اینڈ پریٹینڈ دیٹ ڈیڈ لاکس نیور اکر ان اے سسٹم. اچھا, اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو 3 طریقے ہم ڈسکس کریں گے فار ڈیڈ لاک ہینڈلنگ ان دس کورس. پہلا ہے ڈیڈ لاک پریونشن, دوسرا ہے ڈیڈ لاک اوائڈنس, اور تیسرا ہے ڈیڈ لاک ڈیٹیکشن اینڈ ریکوری. سو ڈیڈ لاک پریونشن اور ڈیڈ لاک اوائڈنس, اور تیسرا ہے کہ ڈیڈ لاکس کو ہونے دیں آپ, ڈیٹیکٹ whether deadlocks have occurred in the system, and then if deadlocks have occurred, then recover from those deadlocks, i.e. bring the system out of those deadlocks. اچھا, پریونشن اور اوائڈنس نارملی ہم یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں, یہ ورڈز یوز کرتے ہیں انٹرچینجبلی, لیکن یہاں پہ دیر از اے ویری سٹل ڈفرنس بٹوین دا ٹو ٹیکنیکس. تو آئی ہوپ ایز وی گو along I'll be able to make sure that you understand what the differences are between these two terms. ٹھیک ہے. So we'll start with deadlock prevention. اچھا, ڈیڈ لاک پریونشن میں ہم یہ کرتے ہیں, جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہوں گے, کہ وی ریسٹرین دا ویز ریسورس ایلوکیشن ریکویسٹس کین بی میڈ to ensure that at least one of the 4 necessary conditions is violated. یعنی ہم will make sure کہ at least ایک جو ان 4 میں سے conditions ہے, right? Remember those 4 conditions: mutual exclusion, hold and wait, no preemption and circular wait. So prevention میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس طرح requests اور allocation ہوتی ہیں to processes of various resources کہ at least ایک condition ان میں سے violate ہو جائے. تو جب ایک بھی کنڈیشن وائلیٹ ہوگی, دین وی کین گارنٹی دیٹ دیر آرنٹ اینی ڈیڈ لاکس. سو وی ول بی پریونٹنگ ڈیڈ لاکس بائی انشورنگ دیٹ ایٹ لیسٹ ون آف دا 4 نیسسری کنڈیشنز از وائلیٹڈ. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگی ان جسٹ اے فیو منٹس. اچھا, اب یہ 4 کنڈیشنز کو اگر دیکھیں, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میوچل ایکسکلوژن کی ڈسکشن اب کرتے ہیں کہ آیا میوچل ایکسکلوژن کو ہم وائلیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح. اچھا, اس میں کہہ رہا ہوں کہ دس کنڈیشن کین ناٹ بی پریونٹڈ فار آل ریسورسز, کیونکہ سم ریسورسز آر انہیرنٹلی نان شیئربل بیکاز دیئر اسٹیٹس کین ناٹ بی سیوڈ اینڈ ریسٹورڈ وداؤٹ ill effects such as a printer. اچھا, کیا مطلب اس کا؟ یعنی میوچل ایکسکلوژن کو اگر آپ نے وائلیٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریسورسز کو شیئر کرنے دیں بٹوین پروسیسز, کہ پروسیسز ایک ریسورس ٹائپ کو شیئر کر رہے ہیں.
تو اس میں کامنٹ یہ میرا ہے کہ وی کین ناٹ گارنٹی اٹ فار آل ریسورس ٹائپس. یعنی اگر تو کوئی ریسورس ٹائپ ایسا ہے کہ جس کی اسٹیٹ کو ہم سیو کر دیں اور پریویس کو اسٹیٹ اس کی ریسٹور کر لیں, تو پھر تو ہم ایک ریسورس ٹائپ کو شیئربل کہہ سکتے ہیں. اور اس کی دا گریٹ ایگزامپل از دیٹ آف دا سی پی یو, کہ سی پی یو کو ہم شیئر کرا سکتے ہیں امنگ ویریس پروسیسز. اور وہ کیوں کرا سکتے ہیں؟ ہم نے اسکیجولنگ میں بہت ڈیٹیل میں یہ بات کی کہ کرنٹلی جو پروسیس یوز کر رہا ہو سی پی یو کو, اس سے اگر سی پی یو لے کے کسی اور کو دینا ہے, اور اس طرح ہم نے لینا ہے کہ بعد میں جب یہ پروسیس, دا کرنٹ پروسیس, جب اس کو دوبارہ سی پی یو دیں گے تو اپنی جو ایکسیکیوشن کر چکا ہے, اور جب اس سے سی پی یو لیا گیا تھا اسی اسٹیٹ سے آگے یہ پروسیس ایکسیکیوشن شروع کر دے. تو کیا کرتے ہیں کہ سی پی یو کی اسٹیٹ سیو کر لیتے ہیں فار دا کرنٹ پروسیس, اور ریسٹور کر لیتے ہیں سی پی یو کی اسٹیٹ اس پروسیس کے لیے جس کو اب سی پی یو دینا ہے. تو اس صورت میں تو ہم سی پی یو شیئر کر لیں گے کہ اس کی ٹائم سلائسنگ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لیٹس لک ایٹ اندر ریسورس. پرنٹر کو فار ایگزامپل دیکھ لیں. پرنٹر کی اسٹیٹ کو ہم شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا پرنٹر کو شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ویل دا آنسر از نو. وہ کس طرح کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر ایک پرنٹ آؤٹ چل رہا ہے کسی فائل کا, تو پرنٹر کی اسٹیٹ ہم سیو کر لیں, یعنی کہ کتنی لائنیں اور کتنے ورڈز یا کیریکٹرز ایک لائن میں پرنٹ ہو چکے ہیں, اور ایک اور پرنٹ جاب کو شروع کر دیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر اس طرح ہم کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو ایک پرنٹڈ پیج نکلے گا, کچھ ڈیٹا اس میں ایک پرنٹ ریکویسٹ کا ہوگا, کچھ دوسری کا, کچھ تیسری کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. نو یوزر وڈ بی ہیپی, رائٹ؟ سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پرنٹر از فار ایگزامپل اے ریسورس ہوز اسٹیٹ کین ناٹ بی سیوڈ اینڈ ریسٹورڈ فار ویریس ریکویسٹس. تو اس لیے پرنٹر ایسا ریسورس ہے جس کو شیئر نہیں کر سکتے آپ. سو یہی کامنٹ ہے کہ ان جنرل ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ہم سارے ریسورسز کو شیئربل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیشہ ہم میوچل ایکسکلوژن کی کنڈیشن کو وائلیٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سو اٹ مینس سم ٹائمز وی کین گارنٹی کہ جی ریسورسز شیئربل ہوں گے, بٹ سم ٹائمز بائی نیچر آف دا ریسورسز دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی شیئربل. تو اس لیے اس کنڈیشن کو وائلیٹ کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہے. اگلی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں, ہولڈ اینڈ ویٹ. ہولڈ اینڈ ویٹ میں کیا ہم کر سکتے ہیں کہ وی مسٹ گارنٹی دیٹ وین ایور اے پروسیس ریکویسٹس اے ریسورس اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی ادر ریسورسز. اسی طرح وائلیٹ کریں گے نا ہولڈ اینڈ ویٹ کو, کہ میک شیور کہ نو پروسیس وین اٹ ریکویسٹس مور ریسورسز اٹ از ہولڈنگ آن ٹو اینی ریسورسز. یعنی یہ آپ کرنے ہی نہ دیں پروسیسز کو کہ کچھ ریسورسز تو ان کے پاس ہوں اور پھر وہ اور ریسورسز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ سی ہاؤ واٹ آر دا ویریس ویز. اچھا, جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ میں کہ وی ریکوائر اے پروسیس ٹو ریکویسٹ اینڈ بی ایلوکیٹڈ آل اٹس ریسورسز بفور اٹ بگنز ایکسیکیوشن. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ایک پروسیس اپنے سارے جتنے اس کو ریسورسز کی ضرورت ہوگی ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن وہ ریکویسٹ کرتا ہے, اس کو سب سارے جب مل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ایکسیکیوشن اسٹارٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ allow a process to request resources only when the process has none. ٹھیک ہے. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پروسیس اپنے سارے جتنے اس کو ریسورسز چاہیے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن وہ ریکویسٹ کرتا ہے, جب سارے مل جاتے ہیں پھر ایکسیکیوشن اسٹارٹ کرتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو ریسورسز ابھی چاہیے ہوں, کچھ بعد میں چاہیے ہوں, لیکن جسٹ ٹو پریونٹ ہولڈ اینڈ ویٹ دس از ون وے ٹو ڈو دیٹ. دوسرا یہ ہے کہ جسٹ انشور کہ جب بھی ایک پروسیس ریکویسٹ کرتا ہے کوئی تو اس کے پاس اور کوئی ریسورسز نہ ہوں. سو دیز آر دا ٹو ویز ٹو انشور دیٹ ہولڈ اینڈ ویٹ وڈ نیور اکر. اچھا, اس کا نقصان کیا ہے؟ رائٹ, اگر سلائڈ میں دیکھیں آپ تو اس کا نقصان ہے کہ ایک تو یہ کہ لو ریسورس یوٹیلائزیشن ہوگی, دوسرا ہے کہ اسٹارویشن ہو سکتی ہے. اچھا, لو ریسورس یوٹیلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لو ریسورس یوٹیلائزیشن اس طرح ہو سکتی ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ ایک پروسیس اپنے سارے ریسورسز پہلے ریکویسٹ کرے گا, پھر اس کو سارے مل جائیں گے اور تب وہ اپنی ایکسیکیوشن اسٹارٹ کرے گا. سو لیٹس لک ایٹ این ایگزامپل. سپوز کہ ایک پروسیس نے ڈسک ٹو ڈسک کاپی کر کے, ٹھیک ہے, ایک فائل کو ایک ڈسک سے اٹھانا ہے, دوسری میں کاپی کرنا ہے اور پھر اس کو پرنٹ کرنا ہے. تو پہلے کیا کر رہا ہوگا پروسیس؟ ایک اس نے ریکویسٹ کر دی
کہ 2 ڈسک ریسورسز چاہیے اس کو, ایک ٹیپ ڈرائیو, ایک پرنٹر چاہیے, تو کیا کرے گا, سارے اس کو مل جائیں گے تو تب یہ ایکسیکیوشن شروع کرے گا. لیکن پرنٹر یہ تب تک یوز نہیں کرے گا جب تک ڈسک سے ڈسک کاپی نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو فار آل دس ٹائم the printer has been assigned to this process, but the process is not going to use it until very late in its execution. تو یہ پرنٹر کا ریسورس جو ہے یہ یوز نہیں ہو رہا, تو اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے بڑی کم ہو جائے گی. سو یہ جنرلی ایک پرابلم ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پروسیس ہولڈ اینڈ ویٹ کو پریونٹ کرنا ہے, تو جو بھی ٹیکنیک آپ یوز کریں گے اس میں یہ ایشو ضرور ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ اسٹارویشن ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک پروسیس کو جتنے ریسورسز چاہیے وہ سارے کے سارے اس کو ایلوکیٹ ہوں گے ان ون آف دا ٹیکنیکس, تب وہ ایکسیکیوشن اسٹارٹ کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ ریسورسز وہ امیڈیٹلی نہ یوز کر رہا ہو, بعد میں یوز کرنے ہوں, اور ایک اور پروسیس ہے جس کو وہ ریسورس یا ریسورسز چاہیے جو یہ پروسیس بعد میں یوز کرے گا, اور وہ ان کے لیے ویٹ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, جب یہ پروسیس ایکسیکیوشن ٹرمینیٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ ریسورسز ریلیز کرے گا. ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور پروسیس ریکویسٹ کر دے اپنے ریسورسز جس میں یہ ریسورس پھر اس کو بھی چاہیے. سو a heavily used resource may be allocated to processes when they need to start their execution, اور کچھ processes ان کے لیے ویٹ کرتے رہیں, ان کو کبھی ملے نا. سو یہ 2 پرابلمس ہو سکتی ہیں ہولڈ اینڈ ویٹ کو پریونٹ ٹو وائلیٹ ہولڈ اینڈ ویٹ, لو ریسورس یوٹیلائزیشن اور اسٹارویشن آف سم پروسیسز. آگے چلتے ہیں. اب اگلی کنڈیشن نو پریمپشن. اچھا, اس کو ہم وائلیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹو میک شیور دیٹ نو پریمپشن از وائلیٹڈ اینڈ دیئر فور ڈیڈ لاکس کین بی پریونٹڈ. ایک طریقہ یہ کہ اف اے پروسیس دیٹ از ہولڈنگ سم ریسورسز requests another resource that cannot be immediately allocated to it, then all the resources it is currently holding on to, they are released. تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک پروسیس نے جب ریسورس یا ریسورسز کو ریکویسٹ کیے, اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو اس پروسیس کے پاس جو کرنٹلی ریسورسز ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے اور فری پول آف ریسورسز میں ڈال دیا جاتا ہے. اینڈ بائی ڈوئنگ سو وی آر گوئنگ ٹو بی وائلیٹنگ نو پریمپشن, یعنی ہم پری ایمپٹ کر رہے ہوں گے ریسورسز. اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہی جو بات ابھی میں نے کی کہ پری ایمپٹڈ ریسورسز کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں ٹو دا لسٹ آف ریسورسز فار وچ دا پروسیس از ویٹنگ فار, اور یہ پروسیس ریسٹارٹ اس وقت کریں گے جب سارے کے سارے ریسورسز جو ابھی اس کے پاس تھے اور جو اس نے ریکویسٹ کیے تھے وہ سارے اویلیبل ہوں گے. سو بائی ڈوئنگ سو وی کین وائلیٹ نو پری ایمپشن. اچھا, آخری کنڈیشن ہے جو کہ وچ از نیسسری فار اے ڈیڈ لاک ٹو اوکر, وہ ہے سرکولر ویٹ. تو سلائڈ میں آپ دیکھیں تو سرکولر ویٹ کو ہم ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں جس سے ہم اس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ٹیکنیک ہے کہ وی امپوز اے ٹوٹل آرڈرنگ آف آل ریسورس ٹائپس اینڈ ریکوائر دیٹ ایچ پروسیس ریکویسٹس ریسورسز ان این انکریزنگ آرڈر آف انومریشن. کیا مطلب اس کا کہ ہم ریسورسز کو بیسک جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ریسورس ٹائپس ہیں, سے ٹیپ ڈرائیو, ڈسک ڈرائیو, سم سیمافورز, پرنٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ان کو کوئی یونیک ہم نمبرز اسائن کر دیتے ہیں اینڈ وی میک شیور دیٹ پروسیسز ریکویسٹ ریسورسز ان دا انکریزنگ آرڈر آف انومریشن. یعنی اگر ایک پروسیس نے ایک ریسورس کو ریکویسٹ کرنا ہے تو وہ ایسا ریسورس ہو سکتا ہے صرف جس کا نمبر جو ہے وہ بڑا ہے فرام دا نمبرز آف ریسورسز وچ دس پروسیس از کرنٹلی ہولڈنگ آن ٹو. اس کی ایگزامپل ابھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھیں تو اس کو میں نے ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم فنکشن یوز کرتے ہیں سے ایف جو میپ کرتا ہے ریسورس ٹائپ کو کسی انٹیجر نمبر کے اوپر, سے اے پازیٹیو انٹیجر نمبر. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر ہم وی جسٹ میک شیور دیٹ پروسیسز ریکویسٹ ریسورسز ان این انکریزنگ آرڈر آف انومریشن. اس کی ایگزامپل سلائڈ کے باٹم پہ میں نے دے دیا ہے. لیٹ سپوز دیر آر 3 ریسورس ٹائپس, a tape drive, a disk drive, tape drive, disk drive and printer. تو ٹیپ ڈرائیو جو ریسورس ٹائپ ہے, لیٹ سے دس فنکشن اسائنز اٹ نمبر 1, ڈسک ڈرائیو کو ہم نے نمبر اسائن کر دیا ہے 5 اور پرنٹر کو نمبر اسائن کر دیا ہے 12. یعنی دیز آر ناٹ دا نمبر آف دیز ریسورس ٹائپس, دیز آر ناٹ دا انسٹنسز آف دیز ریسورس ٹائپس, لیکن یہ دیز آر انٹیجر نمبرز کورسپونڈنگ ٹو دیز
resource types. So tape drive کے corresponding number ہم نے میپ کر دیا ہے 1. ڈسک ڈرائیو کے کورسپونڈنگ ہم نے کہا ہے کہ ڈسک ڈرائیو کو ہم ریپرزینٹ کریں گے بائی نمبر 5 اور پرنٹر کو ریپرزینٹ کریں گے بائی نمبر 12. اچھا, اب یہ بیسک ٹیکنیک یہ ہے کہ جب بھی ایک پروسیس کو ریسورس ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ صرف اسی ریسورس کو ریکویسٹ کرے گا جس کا نمبر بڑا ہوگا فرام دا نمبرز آف آل دا ریسورس ٹائپس دا پروسیس از کرنٹلی ہولڈنگ آن ٹو. سو فار ایگزامپل, اگر ایک پروسیس نے ابھی اس کے پاس ایک ٹیپ ڈرائیو ہے, این انسٹنس آف اے ٹیپ ڈرائیو, تو وہ پروسیس ایک ڈسک ڈرائیو یا ملٹیپل ڈسک ڈرائیوز بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے اور پرنٹر کو بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے ٹیپ ڈرائیو ہے اس کا نمبر 1 ہے, تو پروسیس کے پاس اگر ٹیپ ڈرائیو ہے تو اٹ ہیز اے ریسورس ہوز نمبر از 1. اگر ایک ڈسک ڈرائیو کو ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ڈسک ڈرائیو کا جو نمبر ہم نے اسائن کیا وہ 5 ہے اینڈ 5 از گریٹر دین 1. اگر پروسیس کے پاس ابھی ڈسک ڈرائیو ہے اور ایک ٹیپ ڈرائیو ہے تو یہ پرنٹر کو بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے, کیونکہ پرنٹر ریسورس ٹائپ کا نمبر پچھلے 2 ریسورس ٹائپس ہیں ان سے بڑا ہے. اچھا, سپوز ناؤ کہ ایک پروسیس کے پاس ود دا سیم ایگزامپل اس کے پاس ایک ڈسک ڈرائیو ہے, ٹھیک ہے, ڈسک ڈرائیو کا نمبر 5 ہے, تو کیا وہ ٹیپ ڈرائیو کو ریکویسٹ کر سکتا ہے؟ ٹیپ ڈرائیو کا نمبر کیا ہے 1, تو آنسر از نو, کیونکہ یہ اٹ از ناٹ ان دا انکریزنگ آرڈر آف انیمریشن. ڈسک ڈرائیو کا نمبر 5 ہے, یہ پروسیس اگر ٹیپ ڈرائیو ریکویسٹ کرتا ہے تو یہ ریکویسٹ ڈینائی کر دی جائے گی, تو اس کو اسائن نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, لیٹس لک ایٹ دا پروف فار دس میتھڈ ٹو فار شیور وائلیٹ دس کنڈیشن, کہ کیا پروف ہے کہ اگر یہ ٹیکنیک ہم یوز کریں, ٹوٹل آرڈرنگ کر دیں ریسورس ٹائپس کی اور پروسیسز ریکویسٹ کریں گے ریسورسز ان دا انکریزنگ آرڈر آف انومریشن, اس ٹیکنیک کو جب ہم یوز کریں گے تو کیا پروف ہے کہ سرکولر ویٹ نہیں ہوگا. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, پروف یہ ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروف بائی کنٹراڈکشن. لیٹ سپوز کہ پروسیسز ہیں ہمارے پاس P1 تھرو Pk جو کہ ایک سرکولر ویٹ میں انوالوڈ ہیں. سو وی اسیوم کہ پروسیسز P0 تھرو Pk are involved in a circular weight. اچھا, دوسرا یہ assume کر لیتے ہیں کہ یہ پروسیسز جو ہیں P0 it is holding on to resource type R0, P1 is holding on to resource type R1, P2 is holding on to resource type R2, so on and so forth, اور Pk جو ہے it is holding on to resource type Rk. اس کا مطلب یہ ہے, remember now we are assuming now that we use this technique of total ordering of resource types and requesting of resources in the increasing order of enumeration, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ let's assume کہ processes used that technique and still there is a deadlock. تو اگر یہ ڈیڈ لاک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پروسیس P0 if it is waiting for P1 تو کیا مطلب ہے اس کا کہ ریسورس R0 کا جو نمبر ہے it must be less than the number which was assigned to R1. ٹھیک ہے نا. تو اگر P1 P2 کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ P1 کے پاس ریسورس R1 ہے اور P2 کے پاس ریسورس ٹائپ R2 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ P1 اگر ویٹ کر رہا ہے P2 کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ریسورس ٹائپ R1 کا جو نمبر ہے اٹ مسٹ بی اسمالر دین دا نمبر آف ریسورس ٹائپ R2 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اگر Pk پروسیس جو ہے وہ P0 کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, سائیکل اسی لیے بنے گا نا کہ Pk جو ہے بعد میں P0 کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر Pk کے پاس ریسورس ٹائپ Rk ہے اور P0 کے پاس R0 ہے تو دا نمبر فار Rk ریسورس ٹائپ Rk must be smaller than the number for resource type R0, ورنہ تو یہ ریکویسٹ نہیں کر سکتا نا Pk. اچھا, سو یہ اگر آپ باٹم سے تیسری لائن دیکھ رہے ہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر فار R0 از لیس دین نمبر فار R1 از لیس دین نمبر فار R2 سو آن اینڈ سو فورتھ لیس دین نمبر فار Rk, اور Rk کا نمبر جو ہے وہ چھوٹا ہوگا R0 سے. اگر آپ انیکویلٹی کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نمبر فار R0 از لیس دین نمبر فار R0, رائٹ. اس انیکویلٹی میں میں نے سیکوینس جو ہے سارا, اس میں نے پہلی ٹرم لے لی نمبر فار R0, فنکشن میں اپلائی کر رہا ہوں میپنگ فنکشن ایف, نمبر فار R0 اور لاسٹ ٹرم لے لی نمبر فار R0. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سائیکل ہے
اور ہم نے یہ انکریزنگ آرڈر آف انومریشن میں پروسیسز نے ریسورسز کی ریکویسٹ کی ہے. سو دیٹس واٹ اٹ مینس دین کہ نمبر R0 کا از اسمالر دین نمبر فار R0 وچ از ناٹ پاسبل, رائٹ. R0 کو جو نمبر دیا تھا وہ تو ایک ہی ہوگا نا. سو نمبر فار R0 کین ناٹ بی لیس دین نمبر فار R0. سو دیئر فور دیر ازنٹ اینی سائیکل اف یو یوز دس ٹیکنیک. ٹھیک ہے, سو یہ بڑا سمپل سا ایک پروف ہے. پلیز گو اوور اٹ. اف یو ہیو اینی کوشچنز لیٹ می نو. یہ بات ہم نے کر لی کہ ڈیڈ لاک پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے. سو لیٹ می سمرائز اٹ اینڈ دین ویل موو آن ٹو ڈیڈ لاک اوائڈنس. پریونشن میں ہم کہتے ہیں کہ وی ول ٹرائی ٹو پریونٹ اینی ون آف دا 4 کنڈیشنز نیسسری فار اے ڈیڈ لاک ٹو اوکر. میوچل ایکسکلوژن کا ہم نے کہا کہ سارے ریسورسز کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ سم ریسورسز آر ناٹ شیئربل بائی نیچر. پرنٹر کی ہم نے ایگزامپل دی. دوسرا ہم نے کہا کہ ہولڈ اینڈ ویٹ. اس میں ہم نے کہا کہ 2 چیزیں کر سکتے ہیں کہ میک شیور کہ ایک پروسیس سارے کے سارے اپنے ریسورسز جتنے اس کو چاہیے وہ ریکویسٹ کرتا ہے اور پھر اس کو وہ ریسورسز ملتے ہیں. دوسرا ہم نے کہا کہ جب بھی ایک پروسیس ریسورس کو ریکویسٹ کرتا ہے تو دا سسٹم میک شیور, کوئی الگورتھم میکس شیور کہ اس کے پاس کوئی ریسورس اور نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ ہولڈ اینڈ ویٹ کو وائلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نو پریمپشن کا ہم نے کہا کہ جب بھی ایک پروسیس ریسورسز کو ریکویسٹ کرتا ہے اور اگر وہ ریسورسز نہیں ہیں تو جتنے یہ پروسیس ریسورسز اس کے پاس ہیں بھی وہ بھی لے لیے جاتے ہیں اور وہ فری پول آف ریسورسز میں ڈال دیے جاتے ہیں. آخری ہم نے بات کی کہ سرکولر ویٹ کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں, سرکولر ویٹ کو کیسے وائلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں نے کہا کہ سرکولر ویٹ کو وائلیٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ریسورسز کی ایک ٹوٹل آرڈرنگ کر دیں. اس میں ہم نے کہا کہ ایک سمپل فنکشن آپ یوز کر سکتے ہیں, میپنگ فنکشن, جو کہ ہر ریسورس ٹائپ کو ایک پازیٹیو انٹیجر نمبر اسائن کر دیتا ہے. اینڈ وی میک شیور کہ جب بھی ایک پروسیس ریسورس ٹائپ کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو اس ریکویسٹڈ ریسورس ٹائپ کا نمبر جو ہے وہ ان سارے ریسورسز کے نمبر سے زیادہ ہو جو کہ اس پروسیس کے پاس کرنٹلی ہیں. تو پھر ہم نے اس کا سمپل سا پروف دیکھ لیا کہ کس طرح بائی یوزنگ دس ٹیکنیک ہم میک شیور کر سکتے ہیں کہ سسٹم میں سائیکلز نہیں آ سکتے, سرکولر ویٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر سرکولر ویٹ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ ون آف دیز 4 نیسیسری کنڈیشنز از بینگ وائلیٹڈ اینڈ دیئر فور وی کین پریونٹ ڈیڈ لاکس فرام اکرنگ. اچھا, یہ ڈسکشن ہوگی ڈیڈ لاک پریونشن کی. اب ہم دیکھیں گے کہ ڈیڈ لاک اوائڈنس کیسے ہوتی ہے. اچھا, یہ تو ہوگی ڈسکشن ڈیڈ لاک پریونشن کی. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک اوائڈنس کیا ہوتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ دین. اچھا, ڈیڈ لاک اوائڈنس میں ہم یہ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دس ٹیکنیک ریکوائرز دیٹ دا سسٹم ہیز ایڈیشنل a priori information available about the use of resources by processes. یعنی سسٹم کو یا جو بھی الگوریدم آپ یوز کریں گے ٹو اوائڈ ڈیڈ لاکس, اس میں اس الگوریدم کو انفارمیشن ہوگی بفور پروسیسز اسٹارٹ ایکسیکیوشن کہ یہ پروسیسز ریسورسز کو کتنے ریسورسز ان کو چاہیے ہوں گے آف ویریس ٹائپس, کس آرڈر میں پرہیپس وہ یوز کریں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, تو یہ انفارمیشن الگوریدم کو چاہیے بفور پروسیسز اسٹارٹ دیئر ایکسیکیوشن. اس میں سب سے جو آسان الگوریدم ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہر پروسیس بتا دے کہ اس کو ہر ریسورس ٹائپ کے کتنے انسٹنسز چاہیے ہوں گے ڈیورنگ دا ایکسیکیوشن آف اے پروسیس. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری بلٹ یہی ہم کو بتا رہی ہے کہ دا سمپلسٹ اینڈ موسٹ یوزفل ماڈل requires that each process declare the maximum number of resources of each type that it may need. آگے چلیں اگلی سلائڈ میں. The deadlock avoidance algorithm dynamically examines the resource allocation state to ensure that there can never be a circular wait. یعنی بیسیکلی یہ جتنی a priori انفارمیشن چاہیے اس الگوریدم کو, کسی بھی deadlock avoidance کے الگوریدم کو, وہ اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ یہ میک شیور کرے کہ سرکولر ویٹ کنڈیشن کبھی ٹرو نہ ہو. لیکن یہ ایکسپلسٹلی کوئی ایسا الگوریدم یوز نہیں کرتا کہ سرکولر کنڈیشن کو, سرکولر ویٹ کو وائلیٹ کیا جائے جس طرح کے ڈیڈ لاک پریونشن میں ہم کرتے ہیں. اچھا, آگے دیکھ لیں. آخری جو دوسری بلٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسورس ایلوکیشن اسٹیٹ, اس کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کہ اٹ از ڈیفائنڈ بائی دا نمبر آف اویلیبل اینڈ ایلوکیٹڈ ریسورسز
and the maximum demands of the processes. یعنی ریسورس ایلوکیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے کہ جتنے بھی پروسیسز سسٹم میں ہیں ان کی میکسیمم ڈیمانڈ کتنی ہے فار نمبر آف انسٹنسز آف آل دا ریسورس ٹائپس, کتنے ان کو کرنٹلی ایلوکیٹ ہیں اور کتنے کی وہ اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ریسورس ایلوکیشن اسٹیٹ ہوتی ہے. اس کو ابھی ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. آگے دیکھیں کہ ایک چیز ہم اگلی سلائیڈ میں بتا رہے ہیں کہ سیف اسٹیٹ ہوتی ہے. تو اس میں دو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس سلائیڈ میں کہ وین اے پروسیس ریکویسٹس این اویلیبل ریسورس, سسٹم یا جو بھی الگورتھم ہم یوز کر رہے ہیں, اٹ مسٹ ڈیسائڈ اف امیڈیٹ ایلوکیشن لیوز دا سسٹم ان اے سیف اسٹیٹ. System is in a safe state if there exists a safe sequence of all processes. اچھا, اس کو تھوڑا سا میں دونوں بلٹس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ان کا مطلب کیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب ایک پروسیس ریکویسٹ کرتا ہے کسی ریسورس ٹائپ کی یا ملٹیپل ریسورس ٹائپس کی یا ملٹیپل انسٹنسز آف ویریس ریسورس ٹائپس, تو یہ الگورتھم دیکھتا ہے کہ اس کی ریکویسٹ, پروسیس کی ریکویسٹ کو ابھی سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ دیکھتا ہے کہ ابھی سیٹسفائی کرنے سے سسٹم سیف اسٹیٹ میں نہیں رہتا تو یہ الگورتھم یہ ریکویسٹ کو ڈینائی کر دے گا. تو ریکویسٹنگ پروسیس جو ہے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا, یہ سیف اسٹیٹ ہوتی کیا ہے؟ سیف اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی آرڈر میں یہ سارے کے سارے پروسیسز اپنی ایکسیکیوشن ختم کر سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, سو وین اے سسٹم از ان اے سیف اسٹیٹ اٹ مینس دیٹ آل آف دا پروسیسز ان دا سسٹم کین فنش دیئر ایکسیکیوشن ان سم آرڈر. وہ آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے, رائٹ. اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ جی پی کے جو ہے وہ پی جے سے پہلے ایکسیکیوشن ختم کرتا ہے یا پی 3 سے پہلے کرتا ہے یا نہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. دا امپورٹنٹ تھنگ ان اوائڈنس از کہ سارے کے سارے پروسیسز اپنی ایکسیکیوشن کسی آرڈر میں ختم کر لیں. اگر تو یہ الگورتھم انشور کر سکتا ہے کہ کسی پروسیس نے ایک جب ریکویسٹ دی ہے اور اس ریکویسٹ کو اگر گرانٹ کر دیا جائے, اگر سیٹسفائی کر دیا جائے اس وقت, تو سسٹم سیف اسٹیٹ میں رہے گا. تو اوائڈنس الگورتھم وہ ریکویسٹ کو فلفل کر دے گا اسی وقت. ٹھیک ہے, تاکہ سسٹم, کیونکہ سسٹم ابھی سیف اسٹیٹ میں رہے گا اگر ریکویسٹ کو فلفل کر دیا جاتا ہے. اگر یہ الگورتھم ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس پروسیس کی ریکویسٹ کو اگر فلفل ابھی کر دیا جائے تو سسٹم سیف اسٹیٹ میں نہیں رہے گا, ان سیف اسٹیٹ میں چلا جائے گا, تو ریکویسٹ کو گرانٹ نہیں کیا جاتا. دس از دا کرکس آف اینی اوائڈنس الگورتھم, کہ سسٹم کو ان سیف اسٹیٹ میں نہ جانے دیں. اس کی ڈیٹیل میں ابھی کرتا ہوں کہ ان سیف اسٹیٹ ہوتی کیا ہے اینڈ اس کا ڈیڈ لاک سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, سو لیٹس موو آن دین. اگلی سلائیڈ میں نے یہی چیز ایکسپلین کر دی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ پروسیسز P1 through Pn دیر از اے سیکوینس آف دیز پروسیسز, اور وہ سیکوینس ہم کہتے ہیں کہ یہ سیف ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے. ٹھیک ہے, پچھلی سلائیڈ میں نے کہا تھا کہ سیف اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے کہ دیر از اے سیف سیکوینس. سیف سیکوینس کا کیا مطلب ہے وہ میں اس سلائیڈ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ایک سسٹم میں n پروسیسز ہیں تو ان ساروں کو کسی آرڈر میں ہم ان کی ایکسیکیوشن ختم کر سکتے ہیں. تو جس آرڈر میں ان کی ایکسیکیوشن ہم ختم کریں گے اس کو کہیں گے کہ دس از اے سیف سیکوینس. یا لیٹ سپوز کہ اگر 3 پروسیسز ہیں سسٹم میں تو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم از ان اے سیف اسٹیٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کین فنش دیز 3 پروسیسز ان سم آرڈر. ایک آرڈر یہ ہو سکتا ہے کہ P1 پہلے ختم کرے گا, پھر P2, پھر P3. دوسرا ایک اور ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے P2 پہلے ختم کرے گا, پھر P1 اور پھر P3. سو بوتھ آف دیز آر سیف سیکوینسز. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا, دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آرڈر آف پروسیسز فنشنگ دیئر ایکسیکیوشنز از ناٹ امپورٹنٹ ان اے سیف سیکوینس. سو یہ نہیں کہ سیٹ آف پروسیسز کا ہمیشہ ایک یونیک سیف سیکوینس ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ایک یونیک بھی ہو, لیکن دیٹس ناٹ آلویز دا کیس. دیٹس ناٹ نیسسریلی دا کیس.
So safe sequence, generally speaking, is not necessarily unique. کئی safe sequences ہو سکتے ہیں for a given system state, اور اس کی examples ہم دیکھیں گے as we move on. اچھا, آگے یہ میں نے اگلی سلائڈ میں بھی یہی چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں کہ اس میں ہم بیسکلی الگورتھم جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میک شیور کرتا ہے کہ جب ایک پروسیس P1 if it needs some resources which are not immediately available, then P1 can wait until all those processes P sub j have finished that have the resources which P1 needs. تو جب سارے وہ پروسیسز ایکسیکیوشن ختم کر لیں گے تو اپنے ریسورسز کو سسٹم کو واپس دے دیں گے, تو پھر وہ ریسورسز P1 کو ایلوکیٹ کیے جائیں گے اینڈ P1 کین فنش اٹس ایکسیکیوشن. ٹھیک ہے, جب P1 ایونچولی ٹرمینیٹ کر جائے گا تو جو پروسیس ان ریسورسز کے لیے ویٹ کر رہا تھا جو کہ P1 کے پاس تھے, لیٹس سے دیٹ از سوری Pi کے پاس تھے, لیٹس سے دیٹ پروسیس از Pi+1, تو Pi+1 کو وہ ریسورسز مل جائیں گے اور وہ اپنی ایکسیکیوشن شروع کر دے گا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, تھوڑے سے بیسک فیکٹس اگلی سلائڈ میں نے بتا دیے ہیں کہ اف اے سسٹم از ان اے سیف اسٹیٹ دین وی کین گارنٹی اٹ امپلائز دیٹ دیر کین نیور بی ڈیڈ لاکس. تو جب بھی سسٹم سیف اسٹیٹ میں ہے دین اٹ امپلائز دیٹ دیر کین نیور بی ڈیڈ لاکس. اف اے سسٹم از in unsafe state, then there's a possibility of a deadlock due to the behavior of processes. جب بھی سسٹم سیف اسٹیٹ میں ہوگا تو ڈیڈ لاک نہیں ہے, رائٹ, اور ڈیڈ لاکس نہیں ہوں گے. اگر ایک سسٹم انسیف اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی آف اے ڈیڈ لاک, لیکن ضروری نہیں کہ ڈیڈ لاک ہمیشہ ہو. اس کو ابھی ایک میں ڈائیگرام بنا کے دکھا دوں گا. لیکن اگر ایک انسیف اسٹیٹ میں سسٹم چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے پاسبلٹی آف اے ڈیڈ لاک, اور وہ ڈیڈ لاک ہوگا بیکاز آف دا بہیویئرز آف ویریس پروسیسز ان دا سسٹم, کہ کس طرح وہ ریسورسز ریکویسٹ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں. جب یہ سسٹم انسیف اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو ڈیڈ لاک اسٹیٹ میں جانے کے لیے اس کو ٹوٹل کنٹرول جو ہے کہ ڈیڈ لاک میں جاتا ہے یا نہیں, اٹ از ڈکٹیٹڈ بائی دا بہیویئر آف پروسیسز. اس میں آپریٹنگ سسٹم کچھ نہیں کر سکتا. سو دا ڈیڈ لاک اوائڈنس الگورتھمز میک شیور دیٹ دا سسٹم نیور انٹرز این انسیف اسٹیٹ. اور اس کی اگین وی لک ایٹ اٹ اگین ود ویریس ایگزامپلز اینڈ ود اے ویری فیمس الگورتھم. اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ یہ ڈائیگرام سے میں نے بتا دی ہے کہ سسٹم اسٹیٹ ہے, اس میں دو جنرل اسٹیٹس ہیں کہ سیف اسٹیٹ ہے جو نیچے میں نے شو کر دی ہے, اوپر والی اسٹیٹ جو ہے انسیف اسٹیٹ ہے, اور انسیف اسٹیٹ کی ایک سب اسٹیٹ ہے ڈیڈ لاک. یعنی انسیف اسٹیٹ میں اگر کوئی سسٹم ہے دیٹ ڈز ناٹ ڈائریکٹلی امپلائی دیٹ دا سسٹم از ان اے ڈیڈ لاک بٹ دیر از اے پاسبلٹی آف اے ڈیڈ لاک. تو اوائڈنس الگورتھمز جسٹ میک شیور کہ سسٹم انسیف اسٹیٹ میں جائے نہ تاکہ ڈیڈ لاک کی پاسبلٹی نہ ہو. دیر فور دے جسٹ میک شیور کہ جب بھی ایک پروسیس ریکویسٹ کرتا ہے کوئی ریسورسز تو ریسورسز تب بھی اس کو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں جب یہ گارنٹی ہو جائے کہ وہ ایلوکیشن کرنے کے بعد سسٹم سیف اسٹیٹ میں رہے گا. اگلی سلائڈ میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لے کے تو اس کو ایکسپلین ذرا کر دیا. لیٹس لک ایٹ دا ایگزامپل کہ سپوز دیر از اے سسٹم ود 12 ٹیپ ڈرائیوز اینڈ 3 پروسیسز P0, P1, P2, اور جو کرنٹ اسٹیٹ ہے سسٹم کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پروسیس P0 کو جو میکسیمم نیڈ ہے وہ 10 ٹیپ ڈرائیوز کی ہے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن. P1 کی میکسیمم نیڈ 4 ٹیپ ڈرائیوز کی ہے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن, اور P2 کی میکسیمم نیڈ ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن وڈ بی 9 ٹیپ ڈرائیوز. کرنٹلی P0 کو 5 ریسورس ٹیپ ڈرائیوز ایلوکیٹ ہوئی ہیں, P1 کو 2 اور P2 کو بھی 2. سو دس از دا کرنٹ سسٹم اسٹیٹ. دا کوشچن از, اگلی سلائڈ میں یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ از دا سسٹم ان اے سیف اسٹیٹ. تو دا آنسر از یس. کیوں؟ کہ دیر از اے سیف سیکوینس. یعنی ود دا گیون سسٹم اسٹیٹ وی کین فنش ایکسیکیوشن آف P0, P1 اینڈ P2 ان سم آرڈر. تو دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائڈ میں. باٹم پہ میں نے دوبارہ سے یہی سسٹم اسٹیٹ بتا دی ہے, اور پہلی بلٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے سیف سیکوینس وچ از P1 فالوڈ بائی P0 فالوڈ بائی P2. یعنی ود دا گیون سسٹم اسٹیٹ پہلے ہم P1 کو پوری اس کی جتنی میکسیمم نیڈ ہے وہ فلفل کر سکتے ہیں,
جب وہ ختم ہو جائے گا P1 اپنی ایکسیکیوشن ختم کر لے گا, پھر P0 کو ہم میک شیور کر سکتے ہیں وہ ایکسیکیوشن ختم کر لیں, اس کے بعد P2 کو. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیٹس لک ایٹ دا سسٹم اسٹیٹ اگین. یعنی کرنٹلی P0 کو 5 ٹیپ ڈرائیوز ملی ہوئی ہیں, P1 کو 2, P2 کو 2. یہ ٹوٹل کتنی ایلوکیٹ ہو چکی ہیں؟ 5 + 2 + 2 is 9. ٹوٹل ہیں کتنے سسٹم میں؟ 12. تو ابھی کتنی اویلیبل ہیں؟ 3. اچھا میکسیمم نیڈ اگر دیکھیں P0 کی تو 10 ہے, 5 اس کو ملی ہوئی ہیں, اس کی میکسیمم فیوچر نیڈ کتنی ہو سکتی ہے؟ 5 کی. ٹھیک ہے. P1 کو میکسیمم جو چاہیے ڈیورنگ اٹس ایکسیکیوشن اٹ از 4. کرنٹلی اس کو 2 ملی ہیں, اس کو کتنی فیوچر نیڈ اس کی کتنی ہو سکتی ہے؟ 2 کی. اور P2 کو کرنٹلی 9 ایلوکیٹ ہوئی ہیں, 9 اس کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے فیوچر کی, اور کتنی اس کو ملی ہوئی ہیں؟ 2. تو اس کی فیوچر نیڈ کتنی ہو سکتی ہے؟ اس کی فیوچر نیڈ ہو سکتی ہے 7 کی. اچھا 3 کرنٹلی اویلیبل ہیں, تو ان میں سے کسی پروسیس کی میکسیمم فیوچر نیڈ ہم فلفل کر سکتے ہیں. P0 کی 5 ہے, P1 کی 2 ہے, اور P2 کی 7 ہے. 3 اگر کرنٹلی اویلیبل ہیں تو P1 کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہم پوری کر سکیں گے. اس کا مطلب P1 کو اگر 2 اور دے دی جائیں, اویلیبل 3 ہے تو 2 اس میں سے دے سکتے ہیں, تو P1 جو ہے نا اپنی ایکسیکیوشن ختم کر لے گا. جب اپنی ایکسیکیوشن ختم کر لے گا تو اپنے جو کرنٹلی اس کو 2 ایلوکیٹ ہوئی ہیں ٹیپس, وہ سسٹم کو واپس کر دے گا. تو ٹوٹل اویلیبل کتنی ہو جائیں گی جب P1 ختم کر لے گا اپنی ایکسیکیوشن؟ تو وہ ہو جائیں گی 5. تو 5 اگر اویلیبل ہو جائیں گی تو P0 کی فیوچر نیڈ میکسیمم کتنی ہو سکتی ہے؟ 5 کی. تو یہ 5 اس کو ایلوکیٹ کر دیں گے ہم, تو P0 بھی اپنی ایکسیکیوشن ختم کر لے گا. جب P0 ختم کر لے گا تو اس کو کتنی ایلوکیٹ ہوئی ہیں؟ اس کو 5 ہوئی ہیں. تو 5 جب واپس سسٹم کو دے دے گا تو اویلیبل سسٹم میں کتنی ہو جائیں گی؟ 10. تو جب 10 اویلیبل ہو جائیں گی کہ تو P2 کی جو میکسیمم فیوچر نیڈ 7 کی ہے وہ 10 میں سے سیٹسفائی ہو سکتی ہے. سو دیر فور دیر از اے سیف سیکوینس P1, P0 اینڈ P2. اچھا اب سوال یہ ہے کہ P1 کو اگر لیٹس سے کہ P1 ریکویسٹ کرتا ہے ایک اور ٹیپ ڈرائیو کی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ P2 اگر ایک اور ٹیپ ڈرائیو کی ریکویسٹ دے تو وہ ابھی فلفل کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا اگر P2 ایک ٹیپ ڈرائیو کی ریکویسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو ایلوکیٹ کر دی جائے تو اس کی ایلوکیشن کتنے کی ہو جائے گی؟ 3 ٹیپ ڈرائیوز کی. اس کی میکسیمم فیوچر نیڈ کتنی ہو جائے گی؟ 6 کی. ابھی کرنٹلی اویلیبل کتنے ہو جائیں گے؟ 2. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ود کرنٹلی اویلیبل 2 ٹیپ ڈرائیوز ہمارے پاس کوئی سیف سیکوینس بنتا ہے یا نہیں. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ ٹیبل ایک دیکھ لیتے ہیں کہ اگر P2 کو ایک ٹیپ ڈرائیو اور دے دی جائے تو سسٹم اسٹیٹ کیا بن جائے گی؟ اویلیبل 2 رہ جائیں گے, تو اس سے کوئی سیف سیکوینس بنتا ہے یا نہیں. سو لیٹس لک ایٹ دی نیکسٹ سلائیڈ. اچھا یہ آپ اسٹیٹ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب P2 کو ایلوکیشن ہو گئی ہے تو P2 کے پاس 3 ہوں گے کرنٹلی ایلوکیٹڈ, اور جو 2 ٹیپس باقی رہ جائیں گی. اچھا 2 ٹیپ باقی جو رہ جائیں گی ان میں P1 کی جو میکسیمم فیوچر نیڈ ہے 2 ٹیپ ڈرائیوز کی, وہ تو فلفل ہو سکتی ہے. تو جب وہ فلفل ہو گئی P1 کی تو P1 نے اپنی ایکسیکیوشن ختم کر دی. اس کے جو 2 ٹیپس کرنٹلی ایلوکیٹڈ ہیں اس کو, وہ سسٹم کو واپس مل جائیں گی. تو کرنٹلی اویلیبل کتنے ہو جائیں گی؟ 2 ابھی اویلیبل ہیں, 2 اور مل جائیں گی تو 4 ہو جائیں گی. تو 4 جب اویلیبل ہو جائیں گی ونس P1 فنشز, تو اس سے نہ تو P0 کی 5 کی میکسیمم فیوچر نیڈ فلفل ہو سکتی ہے اور نہ P2 کی میکسیمم فیوچر نیڈ آف 6 فلفل ہو سکتی ہے. سو دیر فور وی ڈونٹ ہیو اے سیف سیکوینس ناؤ. کوئی سیف سیکوینس نہیں بنا اگر P2 کو ایک ایڈیشنل ٹیپ ڈرائیو ہم دے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ P2 کی جو ریکویسٹ ہے ایک ایڈیشنل ٹیپ ڈرائیو کی, وہ نہیں فلفل کرنی چاہیے اگر اس وقت وہ ریکویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم 2 چیزیں کرنا چاہتے تھے کہ ایک تو یہ کہ ریسورس ایلوکیشن گراف کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے ٹو لک ایٹ اوائڈنس, ٹو لک ایٹ ڈیڈ لاک اوائڈنس. دوسرا یہ کہ ایک مشہور الگورتھم ہے دا بینکرز الگورتھم, جس کو یوز کر کے ہم ڈیڈ لاک اوائڈنس کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیکچر کا, اس لیے ان دونوں چیزوں کو میں اس آج کے لیکچر میں نہیں کر سکوں گا. تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. اچھا آج کے لیکچر میں ہم نے
جو باتیں کی ان کو ذرا تھوڑا سا ریکیپ کر لیں. شروع میں ہم نے دیکھا آج کہ کس طرح بیسیکلی ہم نے آج کے لیکچر میں دو چیزیں کی. ایک تو یہ کہ ڈیڈ لاک پریونشن کو دیکھ لیا ڈیٹیل میں. اس میں ہم نے بیسیکلی یہ کہا کہ جو 4 ریکوائرڈ کنڈیشنز ہیں فار اے ڈیڈ لاک ٹو بی پریزنٹ، نیسسری کنڈیشنز ہیں، ان میں سے کسی ایک کو وائلیٹ کر دیں تو ڈیڈ لاکس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. دس از دا کرکس آف ڈیڈ لاک پریونشن. اس میں ہم نے دیکھ لیا کس طرح میوچل ایکسکلوژن کو ہم وائلیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ہولڈ اینڈ ویٹ کو کر سکتے ہیں، کس طرح نو پریمپشن کو کر سکتے ہیں، اور کس طرح سرکولر ویٹ کو کر سکتے ہیں. جو اس کی سب سے بڑی خرابی ہے ڈیڈ لاک پریونشن کی، جو بھی آپ ٹیکنیک یوز کریں، وہ ہے لو ریسورس یوٹیلائزیشن اور اسٹارویشن فار سم پروسیسز. اچھا، اس کے بعد ہم نے اوائڈنس کو دیکھنا شروع کیا، اور اوائڈنس میں ہم نے یہ کہا کہ دا کرکس آف اوائڈنس از کہ سسٹم یا جو بھی الگورتھم آپ یوز کریں گے اوائڈنس کے لیے، سارے پروسیسز اس کو کچھ انفارمیشن دیتے ہیں بیفور دا پروسیس اسٹارٹ ایکسیکیوشن. ٹھیک ہے، اور وہ انفارمیشن ہو سکتی ہے اس طرح کی کہ کتنے ریسورس انسٹنسز چاہیے ہوں گے آف اے پرٹیکولر ریسورس ٹائپ بائی اے پروسیس، پرہیپس کس آرڈر میں چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری انفارمیشن الگورتھم کو ملتی ہے، اور پھر وہ میک شور کرتا ہے کہ جب بھی ایک پروسیس کی ریکویسٹ آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اگر ریکویسٹ گرانٹ کر دی جائے امیڈیٹلی تو سسٹم سیف اسٹیٹ میں رہتا ہے یا نہیں. اگر تو سسٹم سیف اسٹیٹ میں رہتا ہے تو ریکویسٹ گرانٹ کر دی جاتی ہے. اگر الگورتھم ڈٹرمن کرتا ہے کہ بائی گرانٹنگ دس ریکویسٹ امیڈیٹلی سسٹم وڈ گیٹ ان ٹو این انسیف اسٹیٹ، تو وہ ریکویسٹ گرانٹ نہیں کی جاتی اور ریکویسٹنگ پروسیس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. سیف اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس ایک سیف سیکوینس ہو. سیف سیکوینس کیا ہوتا ہے؟ an order of processes in which they can finish their executions. کوئی بھی آرڈر ہو جائے، اگر سسٹم یہ میک شور کر سکتا ہے کہ بائی گرانٹنگ اے ریکویسٹ سسٹم اسٹیز ان اے سیف اسٹیٹ، آئی ای آل دا پروسیسز ان دا سسٹم کین فنش دیئر ایکسیکیوشنز ان سم آرڈر، تو وہ سسٹم دس از اے سیف سیکوینس. اگر سسٹم آن سیف اسٹیٹ میں چلا جائے تو اس کا مطلب دیر از اے پاسبلٹی آف اے ڈیڈ لاک. وہ ڈیڈ لاک ہوگا ڈیو ٹو دا بہیویئر آف پروسیسز، اس میں آپریٹنگ سسٹم کچھ نہیں کر سکے گا. اینڈ دیئر فور ڈیڈ لاک اوائڈنس الگورتھمز انشور دیٹ اے سسٹم نیور انٹرز این انسیف اسٹیٹ. یہ بات ہم نے کی. پھر ہم نے ایک سمپل ایگزامپل دیکھ لی کہ جس میں 3 پروسیسز تھے، 12 ٹیپ ڈرائیوز ہیں ٹوٹل، کچھ ایلوکیٹ ہوئی ہیں، تو دیکھا کہ سسٹم ایک سیف اسٹیٹ میں ہے. پھر ہم نے کہا کہ لیٹس سے کہ P2 ایک ٹیپ ڈرائیو کی ریکویسٹ کر دیتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اگر وہ گرانٹ کر دی جائے تو سسٹم انسیف اسٹیٹ میں چلا جائے گا، اس لیے اس کی ریکویسٹ کو امیڈیٹلی گرانٹ نہیں کیا جائے گا. یہاں پہنچے تھے، اس سے آگے چلنا تھا، ریسورس ایلوکیشن گراف کو دیکھنا تھا فار ڈیڈ لاک اوائڈنس اور بینکرز الگورتھم کو، لیکن وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم کریں گے اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.